हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद। आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं रिएक्शन के लिए, जो में जो है ये बताया गया है कि क़यामत की निशानी पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने में इस्राइल द्वारा जो है कुछ जानवरों की कुर्बानी देनी। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने जो है इस्राइल के द्वारा जो है मस्जिद अक्सा के पास जो है मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर जो है अपने मसलक का जो है इबादत गाह को बनाने का जो है पूरी तैयारी चल रही है। और उस तैयारी की शुरुआत जो है लाल बछिया की कुर्बानी के साथ जो है किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या है और ख़ास लाल बछिया में, और लाल बछिया की कुर्बानी से क्या है क्या नहीं है, क्या मुराद है क्या नहीं है, ये तो मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम है। मैंने इस पर जो है ज़्यादा सर्च नहीं किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये वीडियो जो है अगर हम आप लोगों के साथ देखेंगे तो मुझे ज़रूर पता चलेगा कि इस लाल बछिया के पीछे का मेन मकसद क्या है, और आखिर इस्राइल जो है लाल बछिया क्यों जो है मंगाया है। और ये लाल बछिया जो है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि लाल बछिया जो है अमेरिका से मंगाई गई है, और ख़ास करके जो है इसे कुर्बान किया जाएगा अगले महीने अप्रैल के महीने में। और अप्रैल के महीने में कुर्बानी के बाद जो है वहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर जो है अपने मकसद का, अपने मसलक का जो है कि इदारा को तैयार किया जाएगा। और शायद ये ऐसा कुछ होगा, शायद हमारे नबी का पेशन गोई भी है क्या, क्योंकि मैंने सुना था कि ये भी जो है एक क़यामत की निशानी में है। तो आइए इस वीडियो को देखकर ठीक से समझते हैं कि आखिर क्या है मकसद, क्या है मसला, और वहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करके आखिर जो दुष्ट जो है क्या बनाना चाहते हैं, वहाँ पर यहूदी लोग क्या बनाना, कौन सी इमारत बनाना चाहते हैं, ये इस वीडियो में आपको भी और हमें दोनों को पता चलेगा। और फिर हम इस वीडियो को बाद में जो है फिर हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The time has come. आखिरकार वो वक्त आ चुका है। 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया, आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डोम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज़ या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसको आर्मागेडन और हदीस मुबारका के अंदर इसको कहा गया है जंग हरमजदून। सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चिया को अमेरिकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है। और इन्हें मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ओलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। जब मैंने ये बात की थी तो उस टाइम तक इसराइल ने गजा पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अक्टूबर 2023 के अंदर किया गया और ये वीडियो था सितंबर का। सिर्फ 1 महीना पहले इस वीडियो के जरिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि इतना जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास या फलस्तीनियों की मौजूदगी और मज़ामत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप देखें कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गजा के 5 हिस्सों में से अल रफा के अंदर मजलूम फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फिजाई एयर स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت تک موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفح پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کی بار الرفح پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نبض کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے ہوتی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئز کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی علامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیح کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی، وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد الاقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا۔
اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 999 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ بہت قریب۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ بھائی نے یہ ویڈیو تو بہت زبردست اور بہت خوبصورت ویڈیو بنائی تھی دوستوں، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آج جو کچھ بھی فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے دوستوں۔ وہ سب کچھ ہونے کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ آج جو توریت، زبور اور ہمارے اسلامک جو گرنتھ ہیں، کتابیں ہیں، ان میں جو ہے حدیث جسے کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے کچھ پیشن گوئیاں اس طرح کی ہیں جس میں لال بچیا کی قربانی اور مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے کی جو بات کہی گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آنے کا جو اس میں اندیشہ جتایا گیا ہے، جو اس میں ایک تصویر بتائی گئی ہے، جو احساس کرنے کی چیز ہے، جو دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے دوستو، احساس کیا جا سکتا ہے اس کو، جو احساس کرنے کی چیز ہے، اور وہ چیز آج جو ہے دیکھی جا رہی ہے، اور سیم اسی طرح کا کچھ اندازہ دیکھنے کو لگ رہا ہے۔ آخر نہتھے، کمزور، بے سہارا لوگوں سے اتنے طاقتور دیش اسرائیل کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اسرائیل جو ہے اگر حماس کے لشکر کو ختم کرنا چاہتی ہے، حماس کو ختم کرنا چاہتی ہے، حماس کو مٹانا چاہتی ہے، آتنک کو مٹانا چاہتی ہے، اس میں دنیا کا کوئی بھی دیش، دنیا کی کوئی بھی وہ لوگ، انسان جو ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن کسی ایک کو مارنے کے لیے، کسی ایک کو ختم کرنے کے لیے، کسی ایک کو مٹانے کے لیے 10 بے گناہوں کو زخمی کر دینا، زخم دینا، تکلیف دینا، یہ کیا انسانیت اس بات کا اجازت دیتا ہے؟ انسانیت اس بات کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج ہر طرف خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہے فلسطین کے اندر۔ یہ سب کچھ بہت سوچی سمجھی اور بہت ہی گھاتک سازش ہے دوستوں، اور یہ سازش اس ویڈیو میں جو بھائی نے بتایا، ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کرنے کی جو ایک کوشش ہے، پیشن گوئی، اور پیشن گوئی کے نظریے سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ تیسری بار بھی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیا جائے گا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ جو بھی اندیشہ جتایا گیا ہے، جو بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، جو بھی پوتر گرنتھوں میں، پوتر پستکوں میں، پوتر کتابوں میں، پاک کتابوں میں جو بھی لکھا گیا ہے، جو آسمانی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ہونا ہے، لازم ہے، ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مہدی علیہ السلام کا آگمن بھی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا آگمن بھی ہوگا، اور دنیا پر ایک بار پھر اسلامک نعرہ بلند ہوگا، لبیک اللہ اکبر۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جہاں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔